वहाँ पर ज्यादा देर तक stay। ठीक हो गया, गुड। तो एक्सीलेंट बेटा, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प कर दी। अच्छा, ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट को गोल्डन स्पैरो कहा जाता रहा है, सब कॉन्टिनेंट को। तो सब कॉन्टिनेंट में को चूंकि गोल्डन स्पैरो कहा जाता रहा है, तो वो क्यों कहा जाता रहा है? ये नेशंस जो हैं, पुर्तगीजी आए हैं, डच आए हैं, वलंदेजी आए हैं, ठीक है, और सबसे लास्ट में ब्रिटिश आए हैं, मुस्लिम्स भी यहाँ पर आए हैं। ये सब लोग हिंदुस्तान में आखिर करने क्या आए थे? तो उसकी जो रीजन है वो सिंपल रीजन है कि वो सब कॉन्टिनेंट में इस वजह से आया कि सब कॉन्टिनेंट को या बर्रे सगीर को सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेचुरली रिसोर्सेज से भरपूर ये सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के साथ अगर हम बात करेंगे जी, वेल्थीस्ट वेल्थीस्ट ये जो थी उस वक्त, जो यूनाइटेड हिंदुस्तान था जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, कि अमीर तरीन थी। जब इसको गोल्डन स्पैरो कहा गया, तभी इसको कहा गया, और इसके रिसोर्सेज बहुत कीमती थे, ठीक है। तो इस वजह से जो कि डिफरेंट नेशंस जो हैं, चाहे हम सबसे लास्ट में ब्रिटिश है। अच्छा, सब लोग जो है ना इतना ज्यादा अरसे तक कामयाब नहीं हो सके। ब्रिटिश यहाँ पर कामयाब हो गए। ब्रिटिश को इसलिए कामयाब हुए कि ब्रिटिश ने कंप्लीट होमवर्क करके ब्रिटिश यहाँ पर आए थे। ये याद रखिएगा, ब्रिटिश किस तरह से कंप्लीट होमवर्क करके आए थे। ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में इसलिए कामयाब हुए कि उन्होंने यहाँ के लोगों को समझा, यहाँ के लोगों को जाना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1600 में वो लोग 1600 में उन्होंने आना शुरू हुए, तो वो फौरन से यहाँ पर काबिज नहीं हो गए, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ के मकामी लोगों को समझने के लिए एजुकेशनिस्ट भेजे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भेजे, सोशियोलॉजिस्ट भेजे, ठीक है। और जहाँ जो उन्होंने आके यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर समझा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझा, रिलीजियस स्ट्रक्चर समझा, यहाँ का एजुकेशनल स्ट्रक्चर समझा। तो सब कुछ समझने के बाद बड़ा बारीक बीनी से, मतलब दे वर द डीप ऑब्जर्वर ना, तो उन्होंने बड़ा बारीक बीनी से मुशाहिदा किया कि कहाँ पर खामियां हैं, हम इस कौम को, ये जो हिंदुस्तानी हैं, इनको हम किस तरह से जो है अपना गुलाम बना सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो 1858 में आके इन्वॉल्व हुई है, जब कंपनी सरकार को उन्होंने डिफीट किया, ठीक है। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर आई, तो जस्ट तिजारत की गर्ज से आई थी। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ का इलाका जब देखा, तो उनको यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आई। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ट्रेड शुरू की। ट्रेड शुरू करने के बाद जो है उनको इतना जबरदस्त ये इलाका नजर आया कि उनको यहाँ से चीजें सस्ते दामों खरीद के अपने यहाँ वहां पर महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने पहले कोशिश की कि यहाँ पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें। उस वक्त में यहाँ के जब 1600 में आए, तो यहाँ पे आई थिंक सो के शाहजहां थे। उन्होंने शाहजहां, औरंगजेब नहीं थे? नहीं नहीं, सबसे पहले जो यहाँ पर मौजूद थे, सबसे पहले जो यहाँ के रूलर्स थे, मुगलों की जिन्होंने स्टार्ट रखी थी, मुगलों की किसने रखी थी, बुनियाद किसने रखी थी, बेस शाहजहां इन सबसे बड़े थे। तो उन्होंने उनसे इन्होंने ना परमिशन ग्रांट की कि जी हमें परमिशन दे ईस्ट इंडिया कंपनी का, हम बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं। तो यहाँ के बादशाह ने उनको इनकार कर दिया और कहा कि जी इम्पॉसिबल, हम आपको नहीं इजाज़त दे सकते, कि क्योंकि उस वक्त बरतानिया जो था एक छोटी सी जजीरे की नुमाइंदगी, सल्तनत हिंद, इतनी बड़ी सल्तनत की जो अफगानिस्तान से शुरू हो रही है, रंगून तक जा रही है, तो उतनी बड़ी सल्तनत पर काबिज जो है हम जो है शहंशाह हिंदुस्तान है। तो एक छोटे से जजीरे के साथ हम अपने मुकाबिल, मध्य मुकाबिल जो होता है ना, इक्विवेलेंट, उसके बराबर हम ट्रेड करते हैं, आपके साथ नहीं करेंगे। तो ये उनके परदादा ने, मुगलों के परदादा ने उनसे बात की। तो ब्रिटिश उस वक्त जो है साइड पे हो गए, उन्होंने उनकी बात जो है इग्नोर कर दी कि ठीक है जी। फिर वो बार बार आते रहे परमिशन लेने के लिए, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश था,
ان کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے جب برٹش جو ہے سب سے آخری جو مغل بادشاہ تھا جو کہ وہ تو ہم عموماً جانتے ہیں کہ جی یہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، لیکن ان سے پہلے کہ اورنگزیب تک جو ہے کسی یورپین پاور میں یا کسی اگر ہم دیکھیں کہ برٹش میں اتنی ہمت نہیں حوصلہ نہ ہوا کہ ڈائریکٹ یہاں پہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکے یا انویڈر باہر سے آئے حملہ آور نہ ہو سکے. جیسے مغل جو ہے آخری اورنگزیب جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ پھر تنزلی کا زوال کا شکار ہو جاتی ہے، وہ آپس کی ذاتی لڑائیوں میں الجھ جاتی ہے کہ کون بادشاہ بنے گا، کون جو ہے مزید رول کرے گا. تو اسی چکر میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کی مخالف ہو جاتے ہیں. تو مغل بادشاہ جو اورنگزیب تھا اس کی فوت ہونے کے بعد جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ ویک ہو جاتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کو موقع مل جاتا ہے یہاں پہ اپنی جو ہے بزنس اسٹیبلش کرنے کا. پہلے وہ ایک بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اسی طرح وہ سارے سب کانٹیننٹ میں اپنا ایک چین جو ہے نا بزنس چین ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے ہاں زونگ ہے، جس طرح ہمارے ہاں یونیلیور ہے، وہ ملٹی نیشنل کمپنی پورے سب کانٹیننٹ میں آدھی سے زیادہ دنیا میں تو اس وقت یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بزنس کر رہی تھی. تو کمپنی نے جب بزنس کرنا شروع کیا تو یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ملے تو انہوں نے کیا کیا، بیٹا وہ تھوڑے لوگ تھے تعداد میں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ تعداد میں نہیں تھے، وہ لوگ آفیسرز تھے نا. تو انہوں نے مقامی لوگوں کو ہائر کیا. آفیسرز جو لوکل لوگ تھے، ان کے کلرکس جو تھے وہ تو لوکل تھے، تو انہوں نے ان کی جو ہے گارڈز بھی لوکل ہی تھے، آبویسلی گارڈز بھی لوکل تھے، کلرکس بھی لوکل تھے، باقی آفیسر سارے ایسٹ انڈیا کمپنی وہ یہاں پہ بزنس کرنا شروع کر دیا انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے. تو انڈیا کے جتنے بھی ساؤتھرن شورس ہیں، مطلب کہ جو جنوبی ساحل ہیں، وہاں پر انہوں نے 17ویں سینچری میں اپنی پوسٹ بنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتے گئے. بڑھنے کے ساتھ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے جو ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی اس نے جو ہے مقامی رولرز کو جو ہے جب دیکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں پولیٹیکل سٹرکچر سسٹم جو ہے بہت ویک ہو چکا ہے، تو مغلوں کی وجہ سے تو ہر ایک نے اپنی اپنی جو ہے نا وہ ریاست بنانا شروع کر دی. تو مغلوں نے جو سب سے جو برٹش تھا اس نے مقامی لوگوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اڈاپٹ کر کے ان کو آپس میں لڑوایا. کرتے کیا تھے، کرتے یہ تھے کہ جی ایک ریاست کے جو راجا تھا یا مہاراجا یا نواب تھا اس کے پاس جاتے اسے کہتے آپ کو جو آپ کا ہمسایہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی ریاست بڑی نہیں ہونی چاہیے؟ تو دوسرا کہتا کہ جی بالکل میری تو ریاست بڑی ہونی چاہیے، اسٹیٹ بڑی ہونی چاہیے. تو دیکھیں ریاست اس طرح بڑی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس پاور ہوگی، پاور تب بڑی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس ویپنز ہوں گے. آپ کے پاس ویپنز چونکہ نہیں ہیں تو ہم آپ کو ویپن دیتے ہیں. تو وہ نواب یا راجا مہاراجا وہ کہتے کہ بھائی ہاں ہمارے پاس تو ویپن ہے ہی نہیں، پیسے نہیں ہیں. کہتے کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں ویپنز بھی دیے. اور کہا کہ گفٹ، اس کو گفٹ سمجھو، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ویل وشر ہیں. تو اس کو بھی دے دیا. اس کو دینے کے بعد پھر دوسرے کے پاس چلے گئے، اسے کہا کہ آپ اس نے ویپنز خرید لی ہیں، وہ تو آپ کی ساری جائیداد، ساری یہ جو ریاست ہے ہڑپ جائے گا. تو اس کو بھی اسی طرح ہی آفر کراتے، دونوں کو آپس میں لڑوا دیتے. تو اسی طرح سے پورے سب کانٹیننٹ میں انہوں نے اس طرح سے لڑائیاں کروائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا، اسٹریٹجی تھی ان کی برٹش کی جس نے اڈاپٹ کیا. تو ٹیکٹک یا اسٹریٹجی جو بھی کہہ دیں یا مکاری یا عیاری جو بھی نام دے لے، لیکن انہوں نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے آپس میں ان کو لڑوایا ہندوستانیوں کو. تو جن میں اگر ہم دیکھیں تو جی نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوئی، ان کے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے نواب بھوپال بنگال کو جو ہے وہ شکست فارس کا سامنا کرنا پڑا. سلطان ٹیپو کو بھی اپنے ہی لوگوں نے جو ہے دھوکہ دیا جس کی وجہ سے وہ جنگ ہار گئے. تو یہ جو فریڈم فائٹرز تھے، مسلم فریڈم فائٹرز، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بڑی رuthlessly رول کیا، سپریس دا وشنگ، مطلب کہ اپرائزنگ آف دا انڈین سولجرز. 1857 میں یہ سپاہی میوٹنی ہوتی ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں وہ برٹش سرکار جو ہوتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، ابھی برٹش گورنمنٹ خود انوالو نہیں ہوئی ہے،
تو ان کے خلاف جو ہے یہ کمپلیٹ اگر ہم دیکھیں تو 1857 کے ایئر میں ان کو بڑی زبردست طریقے سے کچل دیتے ہیں ان کی بغاوت. تو ہم جب بات کرتے ہیں ان کی جی دا ایسٹ انڈیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ایکچوئل میں ہے کہ اس میں جو ہندو اور مسلمان دونوں مل کے ان کے خلاف جو ہے نا فائٹ کرتے ہیں. تو کیونکہ جب وہ 1857 کی جو وار برٹش کے اگینسٹ لڑی جاتی ہے اس میں کوئی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے. جب سینٹرلائزڈ گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے تو سینٹرلائزڈ کمانڈ گورنمنٹ نہیں, ہر کوئی اپنی طرف سے نا بڑھ کے برٹش کو مار رہا ہوتا ہے. تو برٹش کیونکہ ایک آرگنائزڈ ان کے پاس ٹروپس تھے برٹش کے پاس, تو انہوں نے ون بائی ون سارے جو اپرائزنگ جنہوں نے کی تھی ان کو مار دیتے ہیں. بہادر شاہ ظفر آخری جو مغل شہنشاہ ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, رنگون میں قید کر دیا جاتا ہے اور ان کے بیٹوں کے سامنے ان کو جو ہے اڑا دیا جاتا ہے. مطلب کہ ان کے بیٹے جو جوان بیٹے تھے توپ کے دہانے کے سامنے کھڑا کر کے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو جو ہے اڑا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈیٹ مینشن کی ہوئی 1958, اس کو ریموو کریں. 1858 کے ایئر میں برٹش گورنمنٹ جو ہے کمپلیٹ سب کانٹیننٹ پر جو ہے وہ سر کون سی ڈیٹ کو کرنا ہے؟ 1958 لکھا ہوا ہے. 1858 آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ جی 1858 the East India Company was dissolved by the British government. ٹھیک ہے, تو اس لائن کو آپ نے اس طرح سے جو ہے کرنا ہے کہ 1858 ہے کہ 1858 کا جو ایئر ہے اس سال میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کو برٹش گورنمنٹ ختم کر دیتی ہے اور ڈائریکٹ جو ہے برٹش کوئین کے رول میں یہ سب کانٹیننٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کالونیلزم اینڈ امپیریلزم. کالونیلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برطانیہ جس طرح سے یہاں پر قابض ہوا, برطانیہ نے جس طرح سے یہاں پہ قبضہ کیا. کالونیلزم اور امپیریلزم دونوں کا مطلب سیم ہوتا ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ کالونیلزم میں فزیکل پریزنس ضروری ہوتی ہے. مثلا آپ ایک جگہ پر گئے ہو, آپ نے قبضہ کیا ہے اور آپ وہاں پہ اسٹے کریں, آپ کی فزیکل پریزنس ضروری ہے. امپیریلزم میں کالونیلزم ہمیشہ تھرو دا مطلب کہ فورس, یوز آف فورس, اور جس طرح کہ مہات نے بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ جی امپیریلزم کیا ہے. امپیریلزم میں جو امپیریلزم کے ٹول ہوتے ہیں اس کے تھرو اکنامکس ہے, ملٹری بھی ہے, ٹھیک ہے, کلچرل بھی ہے, یہ سارے کے سارے ٹولز ہیں, میتھڈز ہیں. تو امپیریلزم کالونیلزم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فزیکل پریزنس ضروری ہوتی ہے. امپیریلزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر جائیں, قابض ہوں, پھر اس کے بعد آگے موو کر جائیں. ٹھیک ہے, مزید تو آپ کی فزیکل پریزنس امپیریلزم میں ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو برٹش گورنمنٹ نے جو ہے جب تک رہی تو وہ کالونیلزم تھا, لیکن جہاں پر قابض ہو کے اگلی طرف موو کر گئی اسے امپیریلزم کہتے ہیں. دا پالیسی آف, یہ اپنے شارٹ آنسر جو ہے یہ انڈرلائن کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ لانگ کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. تو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جی امپیریلسٹک پالیسیز کیا اڈاپٹ کی اسپیسیفکلی برٹش نے بیٹا اکنامک پلینڈرنگ کی یہاں پر نا ٹولز. کہ ایک تو یہاں کا جو سب سے قیمتی ترین جو پروڈکٹ تھی وہ کاٹن ہم کہہ سکتے ہیں, را مٹیریل, ریسورسز. کاٹن جو ہے وہ را مٹیریل, اس سے کئی پروڈکٹس بنتی ہیں. سیم اسی طرح سے یہاں پہ اناج, غلہ. اور ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں تو جب ساری دنیا جو ہے مطلب کہ آلموسٹ 70% ورلڈ تباہ ہو چکی ہے, یہ کالونی برٹش کی سیو رہی ہے. تو یہاں سے وہ کیا کرتے رہے ہیں جناب, یہاں سے مین پاور بھی لے جاتے رہے ہیں, یہاں سے ریسورسز بھی لے جاتے رہے ہیں. تو برٹش گورنمنٹ نے یہاں سے ہی اکنامک پلاننگ شروع کی تھی. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ گولڈن سپیرو, گولڈ سپیرو جو ہے اس کو کہا گیا ہے سونے کی چڑیا, اس وقت سب کانٹیننٹ کی جی ڈی پی جو تھی 25% ریسٹ آف دا ورلڈ سے گرو کر رہا تھا. یہ جب یہ گیا تو 4% پہ چھوڑ کے گیا برطانیہ کو, برطانیہ سب کانٹیننٹ کو 1947 میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی برٹش نے یہاں پہ اچھا انہوں نے یہاں پہ کیا کیا کہ جی جس جگہ پر بھی برٹش آرمی جاتی یا ایسٹ انڈیا کمپنی کی فورسز جاتی, زبردستی وہاں کے لوگوں سے ان کی جائیدادیں چھین لیتے. ٹھیک ہے, ان سے ان کے مال مویشی چھین لیتے. ٹھیک ہے, ان کے ہاں جو اناج تھا وہ زبردستی اٹھا لیتے.
اور یہاں سے 10 روپے کی چیز لے جا کے 1000 روپے میں 10 روپے کی چیز ہم سے خریدی, 1000 روپے کی جا کے دوبارہ ہمیں آ کے بیچ دی. سب کانٹیننٹ یہ ہوتی ہے اکنامک امپیریلسٹک ٹیکٹک. اکنامکلی پاکستان کو سوری سب کانٹیننٹ کو پورسٹ بنا دیا. ٹھیک ہے, تو بہت سی باتیں اس میں پھر آ جاتی ہیں, ہم اس ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں. تو سب کانٹیننٹ میں جو برٹش نے رول کیا وہ بڑا روتھلیسلی رول کیا, کیونکہ زبردستی قابض ہوئے تھے, اور زبردستی قابض ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی مرضی سے رول کیا. ٹھیک ہے, اور وہ جتنے عرصے تک یہاں پر رہے تو جو لوٹ خسوٹ کرتے رہے وداؤٹ پیئنگ دا ٹیکس, وداؤٹ گیونگ دا مطلب کہ ریئل پرائز ٹو دا انڈینس. تو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو انہوں نے ایک دن میں نہیں رول کر دیا. یہاں پر جب وہ آئے انہوں نے جو گورنمنٹ اسٹیبلش کی, the British deprived the Muslims their centuries old authority by means of trickery and the conspiracy. ہم نے دیکھا ہے کہ سازش کی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے ان کے اوپر ٹیک اوور کر لیا. یہاں کا جو اولڈسٹ ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو بھی انہوں نے ریموو کیا. اولڈسٹ جو ایجوکیشن سسٹم تھا انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم انسٹال کیا, جس میں وہ لارڈ میکالے کا ایجوکیشن سسٹم تھا کہ جس میں انہوں نے صرف کیا پیدا کرنے تھے, صرف اور صرف کلر جو کہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کر سکے. باقی یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا, جو یہاں کی ہسٹری تھی, جو اوریجنل ہسٹری, سارا کچھ ریموو کر دیا. پاسٹ سے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو ڈسکنیکٹ کر دیا کہ آپ کا جو پاسٹ ہے اس کی طرف آپ سوچیں ہی نہ. ٹھیک ہے جی. ایسے میں سر سید احمد خان صاحب نے جب برٹش نے یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا, ہم پڑھ چکے ہیں کہ سر سید احمد خان آئے اور انہوں نے مسلمس کو ہیلپ آؤٹ کیا, اسسٹ کیا, گائیڈ کیا, اور کہا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, پالیٹکس میں دیکھیں یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے دیکھا, سمجھا, جانا کہ کس طرح سے یہاں پہ امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. تو صرف وہ کتنے لوگ تھے, 40,000 لوگ تھے, لیکن انہوں نے کتنے کروڑ انڈینس کے اوپر رول کیا تھرو دا یوز. برٹش کو اس لیے کامیابی ملی کہ ان کے پاس نالج تھا. دے ور دا سپر پاور ایٹ دیٹ ٹائم, جس طرح آج کل امریکہ ہے. ٹھیک ہے, تو برٹش یہاں پر سب کانٹیننٹ میں 1600 سے لے کے 1947 تک تھا. تقریباً کوئی آلموسٹ 350 سال تک وہ یہاں پر رول کرتا رہا. تو اس نے یہاں پر اتنے عرصے تک کوئی بیرونی حکومت جو ہے نا یہاں پر اتنی ڈائریکٹ رول نہیں رہی ہے. اگر ہم مسلمس کی بات کرتے ہیں, مسلم 800 سال تک یہاں پر رول میں رہے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ میں رہے ہیں. لیکن یہ جو برٹش آیا تھا, تو برٹش نے اتنے عرصے تک یہاں پر رول کیا ہے. تو اس کی رول کرنے کی مین وجہ کیا تھی کہ اس کے پاس پاور تھی, پاور, اکنامک پاور تھی, نالج پاور تھی, مین پاور تھی, ہر طرح سے. اگر ہم سپر پاور کی ڈیفینیشن کریں تو اس پر یہ کمپلیٹ پورا اترتی ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا, کسی کا کوشچن ہے تو بتائیں. مین پاور کیسے زیادہ تھی بیٹا ان کے پاس مین پاور اس طرح سے تھی کہ اگر ہم دیکھنا شروع کریں کہ ان کے پاس جہاں جہاں پر وہ کالونی بنا رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو غلام بنا رہے تھے. تو اٹ مینس ان کے پاس مین پاور ہوئی نا, آدھی سے زیادہ دنیا تو ان کے قبضے میں تھی نا. تو جن ریسورسز پر قبضہ کرتے تھے تو مین پاور پر ان کی زیادہ نہ ہوئی. کیا خیال ہے؟ اچھا, تو جو ان کی کالونیز ہوتی ہیں ان کو بھی مطلب وہ ان کے پارٹ ہی ہو جاتے ہیں ان کی مین پاور کے, جو پیور برٹش نہیں ہوں گے. یہ آپ کا کوشچن